अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है निर्दूली का आदमखोर। इस कहानी को पेश किया है मोहम्मद इकबाल कुरैशी ने और शिकारी हैं बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले S.K. जेफरी। वो सन 1875 में पैदा हुए और सन 1950 में वफ़ात पाई। पुलिस इंस्पेक्टर होने के अलावा माहिर शिकारी भी थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत का बेशतर हिस्सा मशरक़ी हिंदुस्तान में मणिपुर, आसाम, अल्मोड़ा, कुमाऊँ और तराई के पुरख़तर जंगलात में बसर किया। दरअसल इन्हीं वादियों और पहाड़ी इलाकों में मिलने वाले बकसरत शिकार ने उन्हें कोहना मश्क शिकारी बनाया। तालीम याफ्ता होने के बायस वो आला दर्जे के दास्तान गो और अदीब भी थे। यही खसूसियात उन्हें अपने नामवर मुआसरीन जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन के मुकाबिल ला खड़ा करती हैं। लेकिन कर्नल जेफरी की एक खूबी उन्हें मुमताज़ करती है। जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन फ़कत शिकारी थे। उन्हें दरिंदों और आदमखोरों की तलाश के दौरान मिलने वाले इंसानों या लाशों की दास्तानें बुनने से मुतल्लिक़ दिलचस्पी ना थी। कर्नल जेफरी को अगर कोई लाश मिलती तो वो पुलिस अफसर होने के नाते ये बात ज़रूर खोजते कि आया इसे किसी जानवर ने हलाक किया है या किसी ने कत्ल करके वहाँ डाल दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम बड़े बड़े वाक़यात व हवादिस मुख्तलिफ़ किताबों की बजाय अपनी इकलौती शिकारी तसनीफ़ मेरी आप बीती, शिकार और शिकारी में कलम बंद किए। दूसरी जंग अज़ीम के अवाइल में शाया होने वाली ये किताब अब नायाब है। खुशकिस्मती से मेरे दादा के ज़माने का एक बोसीदा मगर कीमती नुस्ख़ा मेरे कुतुब खाने की ज़ीनत है। उससे हम वक्तन फ़वक्तन कर्नल जेफरी की मुहिम्मात और कारनामों को अख़ज़ करके आपकी तफरीह तबाह के लिए पेश करते रहते हैं और करते रहेंगे। हमें यकीन है इससे कबल उर्दू ज़बान में ऐसी कहानियाँ आपने कम पढ़ी होंगी। अब चलते हैं असल कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है निर्दोली का आदमखोर। बटौल जहाँ के संतरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं। बटौल से 6 मील के फासले पर एक छोटा सा गांव था जहाँ संतरे के बागात ख़त्म होकर जंगली इलाका शुरू होता है। उस गांव का नाम लखनपुर था। हिंदू मुसलमान की मिली जुली आबादी थी। कोई 100-150 घर काश्तकारों के थे। एक दिन गांव में शोर उठा कि लक्ष्मण चरवाहे को शेर उठाकर ले गया है। वो रेवड़ के साथ घर वापस आ रहा था कि रेवड़ वापस आ गया, लेकिन वो खुद गायब था। उसके ना आने पर गांव वाले लाठियां लेकर उस रास्ते पर बढ़े। अभी सूरज गुरूब होने में 1 घंटा बाकी था कि उन लोगों ने जिस मकाम पर शेर ने चरवाहे को पकड़ा था उस मकाम पर खून जमा देखा और शेर अपने शिकार को मुंह में दबाकर जिस तरफ ले गया था खून के धब्बे बराबर नज़र आ रहे थे। कोई 1 मील तक उन्हें खून के धब्बे नज़र आते रहे, यहाँ तक कि उन्हें लक्ष्मण की अधखाई लाश मिल गई। गांव भर में कोहराम बपा हो गया। दूसरे दिन गांव की एक बुढ़िया फजर के वक्त हवाइजे ज़रूरिया के लिए बैठी ही थी कि शेर उसको दबाकर मुंह में दबाकर ले गया। उसकी चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े, लेकिन कोई पता ना चला। मुसलसल 5 दिन तक गांव के रहने वाले शेर के हत्थे चढ़ने लगे तो गांव वालों ने घबरा कर मुखिया से कहा और वो सीधा नागपुर डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा। वहां से फ़ौरन ही 3-4 शिकारी गांव भेज दिए गए। उनके साथ टॉर्चें थीं, बंदूकें थीं, थर्मस थे। वो गांव वालों के मेहमान बने। गांव वालों ने उनकी खूब खातिर मदारत की। उन्होंने जाकर उन मकामात का मुआयना किया जहां ये हादसात हुए थे। उन्हें कोई निशान न मिल सका।
وہ رات میں تھک کر سو رہے تھے کہ 4 بجے چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئی۔ گاؤں والے لالٹینیں لے کر نکل پڑے۔ مرلی دھرنیے کو شیر اس کے گھر سے اٹھا لے گیا تھا۔ ایک طرف کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جسے پھاند کر وہ اندر آیا اور مرلی دھر کو منہ میں دبا کر دیوار پھاند کر لے گیا۔ جب شکاریوں کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو صبح ہو رہی تھی۔ پہلے تو شکاریوں نے ناشتہ کیا اور دن نکلنے پر مرلی دھر کے مکان پر پہنچے۔ گاؤں والوں کے ساتھ میں بھی ہو لیا۔ جہاں مرلی دھر کو شیر نے منہ میں دبایا تھا وہاں خون کا تھالا جمع ہوا تھا۔ دیوار پر خون کی بوندیں تھیں اور دیوار کے باہر جس طرف شیر لاش کو لے کر چلا تھا خون کے نشانات موجود تھے۔ اوروں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ اس رات شبنم گری تھی زمین میں تری کے باعث شیر کے پنجوں کے نشانات صاف نمایاں تھے۔ مجھے ان نشانات میں ایک پیر کا نشان ہلکا سا نظر آیا۔ خون کے نشانات کے سہارے سب لوگ آگے بڑھتے گئے اور تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک مقام پر جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کے درمیان مرلی دھر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک پیر اور ایک ہاتھ غالباً شیر نے کھا لیا تھا۔ منظر بڑا خوفناک تھا۔ تینوں شکاری اسی مقام پر رک گئے اور لاش کے قریب 3 درختوں پر مچانے بندھوانے کا حکم دے کر وہ لوگ واپس ہوئے۔ میں بھی چلا آیا۔ شام کے 4 بجے میں شکاریوں سے پہلے ان مچانوں کے پاس پہنچ گیا۔ لاش کی سڑانڈ ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ مکھیاں لاش پر بھن بھنا رہی تھیں۔ میں درخت پر چڑھ گیا جہاں سے لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا ہی تھا کہ تینوں شکاری آتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں ایک ہندو، ایک سکھ اور ایک انگریز تھا۔ ان کے ساتھ گاؤں والے بھی تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوا اور جنگل میں تاریکی نے تسلط جما لیا۔ قریباً آدھی رات تک وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ سگریٹوں پر سگریٹیں جلتی رہیں۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں برابر جنگل میں سنائی دیتی رہیں، مگر مجھ پر ذرا برابر بھی خوف طاری نہیں ہوا۔ میں بآرام درختوں کی شاخوں پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ رات کافی گزر گئی۔ شکاریوں کی باتیں بھی بند ہو گئیں۔ غالباً وہ اونگنے لگے ہوں گے، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں آرام سے بیٹھا ہوا جاگ رہا تھا۔ یکایک بندروں کی آوازیں مسلسل آنا شروع ہوئیں۔ میں سمجھ گیا کہ شیر کو دیکھ کر بندر خوف کھا رہے ہیں۔ میں چوکنا ہو گیا۔ پتوں پر بھاری قدموں کی آواز قریب سے قریب تر آنا شروع ہوئی۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی تھیں۔ میں نے ایک جانب سے شیر کو آتے دیکھا۔ وہ آیا اور لاش کے پاس بیٹھ کر آرام سے لاش کو کھانے لگا۔ ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ غالباً کسی شکاری کی آنکھ کھل گئی۔ ٹارچ کی روشنی کا ہالہ بیٹھے ہوئے شیر پر پڑا۔ وہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک فائر کی آواز آئی، لیکن غالباً گولی شیر کو نہیں لگی۔ وہ زور سے اچھلا اور جس طرف کی مچان سے فائر ہوا تھا اس پر اس نے زمین سے پیٹ لگا کر جست لگائی۔ دوسرے درختوں پر بیٹھے ہوئے دونوں شکاریوں کی ٹارچیں بھی شیر پر اس وقت پڑ رہی تھیں۔ شیر نے پہلے فائر والے کی مچان پر اپنا پنجہ اس طاقت سے مارا کہ مچان ٹوٹ گیا اور میں نے شکاری کو زمین پر گرتے دیکھا۔ اس موقع پر دوسرے شکاریوں نے بھی شیر پر فائر کیے، لیکن سب خالی گئے۔ شیر زمین پر گرے ہوئے شکاری کی طرف پنجہ اٹھا کر بڑھا ہی تھا کہ میں نے غلیل میں لوہے کا نوکدار غلہ لگا کر شیر کی آنکھ پر مارا۔ غلہ شیر کو اس وقت لگا جب وہ اپنا پنجہ شکاری کو مارنا چاہتا تھا۔ شیر کی آنکھ غلہ لگتے ہی پھوٹ گئی۔ اس نے ایک زور سے دھاڑ ماری اور پچھلے پاؤں پر چیختا ہوا جنگل میں بھاگ گیا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں مسلسل دور ہوتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔
جب یہ چیخیں بالکل بند ہو گئیں اور صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تو دونوں شکاری مچانوں سے نیچے اترے اور زمین پر گرے ہوئے شکاری کے پاس پہنچے۔ غالباً اس کا ایک کولہا اتر گیا تھا اور وہ اٹھنے سے معذور تھا، لیکن ہوش میں تھا۔ میں درختوں میں چھپا بیٹھا رہا۔ یکا یک ایک شکاری نے متواتر کئی ہوائی فائر کیے، جن کی آوازوں پر گاؤں والے فوراً ہی آ موجود ہوئے۔ زخمی شکاری کے لیے گاؤں سے چارپائی لائی گئی اور اس کو لاد کر گاؤں لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ دوسرے شکاری بھی جنگل سے چلے گئے تو میں درخت سے نیچے اترا۔ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں شکاری گرا تھا تو مجھے وہاں ایک ٹارچ، ایک تھرموس اور ایک تھیلا نظر آیا۔ میں نے وہ تینوں چیزیں اٹھا لیں اور ایک دوسرے راستے سے گاؤں پہنچا۔ میں نے ان تینوں چیزوں کو واپس کرنا مناسب خیال نہیں کیا، ورنہ گاؤں والے مجھے الزام دیتے کہ میں وہاں کیوں موجود تھا۔ ٹارچ کی مجھے بھی ضرورت تھی اور تھرموس کی بھی۔ تھیلے کو کھولنے پر مجھے اس میں ڈبل روٹی کے ٹکڑے ملے اور اس میں ایک کتاب انگریزی زبان میں چھپی ہوئی ملی جس میں تصویریں تھیں۔ میں نے اس کتاب کو دیکھنا شروع کیا۔ کتاب تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ کتاب میں غالباً شکاریوں کے حالات تھے۔ ایک تصویر میں میں نے ایک سیاہ قداور آدمی کو بلم سے شیر کا شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے دماغ میں پہلی بار بلم کا خیال پیدا ہوا۔ میں نے بلم کو نشانے پر پھینکنے کی مشق شروع کی۔ غلیل کی نشانہ بازی کی مشق اس میں بھی کام آ گئی۔ ایک ہفتے کے اندر ہی میں نے کئی تیتر مرغابیاں بلم سے چھید ڈالیں۔ ایک ہرن بھی بلم سے زخمی کر کے گرا لیا۔ اب میں غلیل اور بلم دونوں ساتھ رکھنے لگا۔ ادھر میرے گاؤں والوں کو سکون ہو گیا۔ اس شیر نے اب ایک دوسرے گاؤں کے لوگوں کا شکار شروع کر دیا جو یہاں سے 10 میل دور تھا۔ سرکاری کام سے جب شکاری وہاں پہنچے تو شیر نے ایک تیسرا گاؤں تاک لیا اور اب وہاں سے لوگوں کے اٹھائے جانے کی خبریں آنے لگیں۔ سرکاری کارندے اور شکاری بھی حیران تھے۔ جب وہ کسی گاؤں میں وقوع کرتا تھا اور شکاری پہنچ جاتے تھے تو اللہ جانے اسے کیسے خبر ہو جاتی تھی اور وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسری بستیوں پر حملے شروع کر دیتا تھا، یہاں تک کہ 2 سال کی مدت گزر گئی۔ اس آدم خور نے تقریباً 60-70 آدمی ہلاک کر ڈالے۔ ہر گاؤں کے لوگ ہراساں اور پریشان نظر آنے لگے۔ کھیتی باڑی کے اوقات میں بھی 2-1 فالتو آدمی کھیتوں کی نگرانی پر ڈٹے رہتے۔ وہ دن میں بھی تنہا آدمی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ حکومت نے گھبرا کر 1000 روپے نقد انعام کا اعلان کر دیا۔ بڑے بڑے جوہادری شکاری آئے لیکن ناکام ہو گئے۔ وہ آدم خور نردولی کے آدم خور کے نام سے مشہور تھا۔ یہ گاؤں میرے گاؤں سے 25 میل دور تھا۔ وہاں اس نے مسلسل شکار کیے تھے اور اب تک وہ اس کے قریبی جنگلات میں موجود تھا۔ کئی شکاری نردولی میں مستقل مقیم تھے اور وہ ظالم آدم خور ان کی موجودگی میں ہر روز کسی نہ کسی آدمی کو شکار کر لیتا تھا۔ پاڑے بھی باندھے گئے، مچان بھی بنائے گئے۔ رات رات بھر شکاری اور گاؤں والے شیر کی فکر میں رہے لیکن وہ ہاتھ آنا تھا نہ آیا۔ میں نردولی روانہ ہوا۔ میرے ساتھ اب ٹارچ بھی تھی جس کے سیل میں نے شہر سے منگوا کر بھر لیے تھے۔ تھرموس بھی تھا جس میں میں نے چائے بنا کر بھر لی تھی۔ وہ تھیلا بھی تھا جس میں نیند اڑانے والی پیپریاں اور نوکیلے غلے میں نے بھر لیے تھے۔ کچھ روغنی روٹیاں بھی رکھ لی تھیں۔ غلیل اور بلم ہاتھ میں لے کر میں جنگل کو روانہ ہوا۔ نردولی جنگل کی پگڈنڈیوں سے 10 میل پڑتا تھا اور سڑک کے راستے سے 25 میل۔ میں بآرام 2.5 گھنٹوں میں نردولی پہنچ گیا۔ نردولی میں شکاریوں کے کئی خیمے گاؤں کے باہر لگے ہوئے تھے۔ ان کی خاطر تواضع میں گاؤں والے اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر لگے ہوئے تھے۔ میں اس گاؤں کے لیے نیا آدمی تھا۔
ٹھہرنے کا بڑا مسئلہ تھا، لیکن میرے واسطے یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں جنگل میں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کھانا میرے ساتھ تھا۔ میں نے دوپہر کاٹ لی۔ شکاریوں کے لیے مچان مختلف مقامات پر باندھے جانے لگے۔ مچان کے نیچے ایک بکرا باندھا گیا۔ کوئی 5-6 شکاری تھے اور سب کے سب مشہور۔ ان مچانوں سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر میں نے ایک درخت کو اپنے بسیرے کے لیے منتخب کر لیا۔ میرے سامنے نہ کوئی پروگرام تھا اور نہ کوئی خاص لائحہ عمل۔ میں پچھتا رہا تھا کہ میں کیوں آیا۔ اسی میں شام ہو گئی۔ میں درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ چاند آج کل رات کو 12 بجے کے بعد نکلنے لگا تھا۔ رات جوں جوں بڑھتی گئی، جنگل کا سناٹا بھیانک سے بھیانک تر ہوتا گیا۔ چونکہ میں مچانوں سے کافی دور تھا، لہٰذا شکاری کا کوئی احوال مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ یکا یک چاند نکلا اور جنگل چاندنی میں نہا گیا۔ مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے چائے پر چائے پی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان بیری نما کڑوے پھلوں کو کھاتی نیند اڑ گئی۔ اچانک میرے کانوں میں شیر کی آواز آئی۔ عجیب قسم کی دھاڑ تھی، خوف اور غصے سے علیحدہ ایک خاص قسم کی دھاڑ تھی، جس کے جواب میں ایک دوسری دھاڑ قریب سے ہی سنائی دی۔ ان دھاڑوں کا تبادلہ مسلسل شروع ہوا۔ مجھے بھاری قدموں کی چاپ اپنے درخت کے قریب ہی سنائی دی۔ پتوں کے پیروں سے دبنے کے بعد جو کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو رہی تھی وہ صاف نمایاں تھی، یہاں تک کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا جو ایک پیر سے لنگھ کرتا تھا۔ وہ میرے درخت سے 2 گز کے فاصلے پر آ کر ٹھہرا۔ چاندنی میں مجھے صاف نظر آیا اس کی ایک ہی آنکھ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی آدم خور ہے جس کی ایک آنکھ میں نے غلیل سے پھوڑ ڈالی تھی۔ یکا یک شیر نے دھاڑنے کے لیے منہ کھولا۔ بلا ارادہ میرا ہاتھ بلند ہوا اور میں نے بلم شیر کے کھلے ہوئے منہ میں مارا، جو محض اتفاقاً اس کے حلق میں جا کر پھنس گیا۔ شیر نے گھبرا کر جست لگائی اور جب وہ گرا تو اس کے گرنے سے بلم اور بھی اس کے سینے میں اتر گیا۔ اس نے دھاڑیں مار مار کر تڑپنا شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا بلم اس کے سینے میں پھیپھڑوں یا دل کے پار اتر گیا ہے۔ وہ تڑپتا رہا۔ اس کی چیخیں اب کراہوں میں تبدیل ہو گئیں، یہاں تک کہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں صبح کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد صبح ہو گئی۔ میں نے اور انتظار کیا۔ جب خوب روشنی ہو گئی تو میں درخت سے اترا، شیر کے قریب گیا۔ وہ اب مر چکا تھا۔ میں اس جانب بڑھا جہاں شکاریوں کی مچانیں تھیں۔ شکاری مچان سے اترے ہوئے کھڑے تھے اور سب کے سب حیران نظر آ رہے تھے۔ ان کو گھیرے ہوئے گاؤں کے 20-25 آدمی کھڑے تھے۔ میں نے گاؤں والوں سے کہا، میں نے آدم خور کو بلم سے مار ڈالا ہے، آپ لوگ چل کر اس کو اٹھا لیں۔ ایک شکاری نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ارے لڑکے، کیوں الو بنا رہا ہے؟ کہیں بلم سے شیر مارا جاتا ہے؟ میں نے کہا، سانچ کو آنچ نہیں، 2 فرلانگ تک آپ کو چلنا ہوگا، آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ لوگ بادلے نخواستہ میرے ساتھ ہو لیے۔ شیر کو مرا ہوا دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اسی شکاری نے کہا، اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے اس کو بلم سے مارا ہے؟ میں نے کہا، گاؤں جا کر اس کی کھال ادھڑوائیے، اس کے حلق کے اندر سے میرا بلم برآمد ہو جائے گا۔ دیہاتیوں نے شیر کی لاش کو 2 ڈنڈوں میں لگا کر گاؤں کا رخ کیا۔ جب شیر کی کھال اتاری گئی تو اس کے اندر سے میرا بلم برآمد ہوا، جو شیر کے پھیپھڑوں میں گھسا ہوا تھا۔ سارے شکاری حیران رہ گئے۔ مکھیا نے اس کی اطلاع فوراً ناگپور کے کمشنر کو بھیجی، جہاں سے دوسرے دن میری طلبی ہوئی۔ میرے پہنچنے پر افسران کو مجھے دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے بلم سے شکار کیا ہے۔ میں نے بلم ہاتھ میں لے کر دور جاتی ہوئی ایک بکری پر بلم پھینک کر وار کیا۔ بکری بلم سے چھد کر گر گئی۔
مجھے سرکار سے 1000 روپیہ انعام اور ایک بندوق کا لائسنس ملا اور مجھے ایک شکاری کے سپرد کیا گیا کہ میں اسے بندوق چلانا سیکھ لوں۔ یوں یہ شکاری واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا واقعہ ہے شاطر چیتا، جو انشاءاللہ اگلی نشست میں سناؤں گی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔